अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला इत्रतिहि व बारिक वसल्लम, सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। नाज़रीन कराम, आज का दर्स नंबर 3 है मसनवी मौलाना रूम का। हम 2 शेर पढ़ चुके हैं। बिशनवज़ ने चूँ हिकायत मी कुनत, वज़ जुदाई हा शिकायत मी कुनत, कज़ नयस्ता तामुरा बेबुरीद अंत, अज़ नफ़ी गम मर्दोज़न नालीद अंत। ये 2 अशार हो गए हैं। तीसरा शेर आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। सीना ख़्वाहम शरह शरहा अज़ फिराक़, ताबगोयम शरह दर्दे इश्तियाक़। मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मेरा मतलूब वो सीना है जो फिराक में टुकड़े टुकड़े हो गया हो, पारा पारा हो गया हो, ताकि मैं उसको अपना दर्द शौक तफसील से बयान करूं। जो सीना फुरकत नहीं रखता, हिजर की कैफियत नहीं रखता, उस सीने वाले के सामने अगर सुनाई जाए तो वो कहाँ समझेगा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, युकल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, लोगों के सामने उनके अक्ल के मुताबिक बात करो। अब मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मामला ऐसा है कि उन्हें इस बात का गम है, आलमे अरवाह से आलमे अजसाम में आने का गम है, अपने महबूब का इश्तियाक है, अपने महबूब के फिराक और हिजर की कैफियत में वो तड़पते हुए नज़र आते हैं। तो वो चाहते हैं कि कोई ऐसा सीना मिल जाए जिसको मैं भी अपना दर्द शौक़ खुलकर सुनाऊं। और याद रखिए, हमरास का मिलना बड़ी नेमत है, हम जैसा कोई मिलना बड़ी नेमत है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि हमरास का मिलना खुदा की नेमतों में से एक बड़ी नेमत है। तो मालूम हुआ कि मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक ऐसा सीना चाहते हैं जो इश्तियाक में पारा पारा हो चुका हो, जो टुकड़े टुकड़े हो गया हो। उसके बाद फरमाते हैं मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हर कसे को दूर मादज असल खीश, बाज जो यद रोजगारे वसल खीश। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, हर वो जो अपनी असल से दूर हो गया वो फिर असल के ज़माने और विसाल की तलाश करता है। बाज जो यद रोज़गारे वस्ल खीश। देखिए, हम आलमे अरवाह में थे, आलमे अरवाह से आलमे अजसाम में आए। हमको इसका शऊर नहीं हम कहाँ थे, लेकिन जिनको इसका शऊर है, जिन अफराद को इसका शऊर है, वो तो तड़पते हैं, उनकी रूह नाला है, उनकी रूह नाला है। वो तो अपने आप को कैद खाने में महसूस करते हैं। गरचे के यहाँ खुदा की जलवों की बारिश उन पर होती है, रहमत इलाही की बारिश उन पर होती है, मगर आलमे अजसाम की कैफियत अलग है और आलमे अरवाह की कैफियत अलग थी। वहाँ पर खुदा की लज्जतों का, नेमतों का जो मामला था वो बिल्कुल अलग था। और मौलाना ने फरमाया कि जो अपनी असल से दूर होता फिर वो अपनी असल की तरफ लौटना चाहता है, मिसाली तौर पे। और जो विसाल यार में, हिजर यार में जो तड़पता रहता है विसाल की ख्वाहिश में, अगर गुलाब के
ایک ڈالی کو کتر کر، پھول والی ڈالی کو کتر کر ایک ایسے گلدستے میں رکھ دیا جائے، ایک ایسی سرائی میں رکھ دیا جائے جس میں پانی بھرا ہو، یہ بات آپ ہم مشاہدہ کریں گے، 2-3 دن کے بعد اس کی پتیاں جھڑنا شروع ہو جائے گی، اس کا رنگ بکھر جائے گا، اس کا روپ خراب ہو جائے گا، اس کی اصلی حالت ختم ہو جائے گی۔ کیوں اسے پانی نہیں دیا جا رہا؟ بولے نہیں دیا جا رہا ہے، لیکن وہ جو جھاڑ کی جڑ تھی اس اصل سے یہ دور ہو گیا۔ حالانکہ سب کچھ مل رہا ہے، ہوا مل رہی ہے، اس کو پانی بھی دیا جا رہا ہے اور اچھے کنڈے میں رکھا گیا ہے، مگر اس کے لیے وہ حیات والا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی اصل سے جدا ہو گیا ہے۔ اب جو انسان کامل ہوتا ہے وہ اس تلاش میں رہتا ہے، وہ وصال کی تلاش میں رہتا ہے، وصال یار کی تلاش میں رہتا ہے، وصال محبوب کی تلاش میں رہتا ہے۔ ایک مثال آپ کو دے کر سمجھاؤں کہ لوگ سعودی عربیہ جاتے ہیں، کینیڈا جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ موجود ہے۔ کیا وہاں بھی بازار ہیں، یہاں بھی بازار ہے، وہاں بھی شادی خانے ہیں، یہاں بھی شادی خانے ہیں، وہاں بھی پیٹرول پمپس ہیں، یہاں بھی پیٹرول پمپس ہیں، پھر وہ اپنے گھر کو آنا کیوں چاہتے ہیں؟ ارے یہ ان کی اصل ہے، ان کا اصل مقام یہ ہے۔ تو جس طرح ایک جسم بے چین ہوتا ہے غیر ممالک کو جانے کے بعد اپنے ملک کی طرف آنے کے لیے، اسی طرح جن کو اس بات کا شعور ہو جائے ہم خداوند کریم کی رحمتوں میں پلے ہیں، عالم ارواح میں ہم پر خصوصی نگاہ ہوئی ہے، جن کو اس بات کا شعور پیدا ہو جائے وہ وصال کی تلاش میں تڑپتے رہتے ہیں۔ جیسے کہ اقبال نے کہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، بہت بڑا معجزہ ہے۔ انسان کو خاک سے اٹھا کر انسانیت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیر البشر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرا تک پہنچا دیا، سدرا کے آگے پہنچا دیا۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر جانا بڑا معجزہ نہیں، آنا بڑا معجزہ ہے۔ وجہ کیا؟ اصل سے جو اپنی اصل ہے، جو اپنا قرب کا مقام ہے، جو وصال یار کا مقام ہے، وہ چھوڑ کر اس عالم اسام میں آنا، اس عالم میں آنا، یہ بڑا کمال ہے، یہ بڑا معجزہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے بعد یہ فرماتے ہیں، من بہرے جمعیت نالا شدم، جفت خوشحالاں و بدہا لا شدم۔ یہاں پہ ایک بات تھوڑی توقف کرتے ہوئے کہنا چاہوں گا، بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے جفت بدحالاں و خوشحالاں شدم، بعض نسخوں میں ایسا آیا ہے، اور بعض نسخوں میں یہ آیا ہے کہ جفت خوشحالاں و بدحالاں شدم۔ پہلے بدحال لوگوں کو مقدم کیا گیا کسی نسخوں میں، اور کسی نسخے میں جو ہے خوشحال لوگوں کو مقدم کیا گیا۔ بہرحال اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، میں ہر خوشحال یعنی عشاق اور بدحال دنیا دار لوگوں کی مجلس میں روئی ہوں۔ خوشحال لوگوں سے مراد یہاں پہ اللہ والے لوگ، اہل دل لوگ، اللہ کی محبت رکھنے والے، اور بدحال لوگوں سے مراد یہاں پہ وہ افراد جو دنیا میں ڈوبے ہوئے، ان کی مجلس میں روئی ہوں، ان کی مجلس میں تڑپی ہوں۔ مگر معاملہ یہ ہوا کیونکہ وہ لوگ، ان کے دل بدحالی میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ مجھ کو سن نہیں پائے، مولانا کی گفتگو سن نہیں پائے، مولانا کی گفتگو سمجھ نہیں پائے۔ اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ہر کسے از ظن خود شد یار من، از درون من نجستو اسرار من، از درون من نجست اسرار من۔
مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہر وہ جو اپنے گمان میں میرا یار بنا رہا اس نے میرے اندرونی رازوں کو پانے کی جستجو نہ کی، اور جو اہل دل تھے وہ پا گئے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو ہم ایسے افراد کے سامنے اپنی کیفیت سنائیں جو ہماری کیفیت کو سمجھ ہی نہ سکے۔ اب میرا دوست تو ہے ظاہری وہ، میرا یار تو ہے ظاہری وہ، لیکن وہ میرے حال سے باخبر نہیں ہے، کیونکہ میں جس کیفیت میں گزر رہا ہوں اس کو وہ کیفیت حاصل نہیں ہے۔ میرا یار ہے، میرا یار بنا رہا، لیکن میرے اندرونی رازوں سے ناواقف ہے۔ یہ راز کون سے ہیں؟ حب الہی کے راز ہیں، عشق الہی کے راز ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، یہ دنیا رنج و راحت کا غلط انداز کرتی ہے، یہ دنیا رنج و راحت کا غلط انداز کرتی ہے، خدا ہی خوب واقف ہے کہ کس پر کیا گزرتی ہے، خدا ہی خوب واقف ہے کہ کس پر کیا گزرتی ہے۔ اب ان اشعار کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بات کو پیش فرماتے ہیں، مثنوی شریف کا 7واں شعر۔ سر من از نالے من دور نیست، لیک چشم و گوش را نور نیست۔ فرماتے ہیں میری آواز میرا نالا، میری آواز میری آہو زاری سے دور نہیں، میرا بھید میری آہو زاری سے دور نہیں، لیکن آنکھ کو کان کو وہ نور حاصل نہیں کہ اس کو دیکھ سکے۔ اب بھوک کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو بھوکا ہو۔ اب جس کو یہ چیز حاصل ہی نہیں ہے، جس کو یہ چیز حاصل ہی نہیں ہے، وہ کیا پہچانے گا؟ مولانا فرماتے ہیں میرا نالے قلبی، اس نالے کو سمجھنے کے لیے صفائی قلب ضروری ہے۔ جب صفائی قلبی ہوگی تو میرا نالے کا اثر بھی پیدا ہوگا اور بھید کھلتے جائیں گے۔ اب صفائی قلبی کی ضرورت ہے اس غم کو سمجھنے کے لیے، اس آہو بکا کو سمجھنے کے لیے، اس معاملے کو سمجھنے کے لیے اس دل کی ضرورت ہے۔ اور وہ دل کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا لوتھڑا ہے جس کے سدھرنے پر سارا جسم سدھر جائے، جس کے بگڑنے پر سارا جسم بگڑ جائے؟ فرمایا وہ قلب ہے۔ حدیث پاک کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ وہ قلب ہے، وہ دل کی کیفیت ہے، وہ دل ہے، وہ نفس ہے۔ وہ نفس سدھر جائے تو سارے معاملات سدھر جائیں گے۔ اب نفس کی اصلاح یہ بہت ضروری ہے، جیسا کہ اگر صفائی قلب ہی نہ ہو، اب صفائی قلب ہی نہ ہو تو نالا نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اس کے دل میں وہ کان رکھنے کے باوجود، وہ آنکھ رکھنے کے باوجود دیکھ نہیں پائے گا، وہ کان رکھنے کے باوجود سن نہیں پائے گا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں آیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کے سامنے دین کی تبلیغ فرما رہے ہیں، یہ سمجھنے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تسمع الموتى، اے حبیب آپ نہیں سناتے مگر مردوں کو۔ اے حبیب یہ مردے ہیں، تیری نہیں سنیں گے۔ انک لا تسمع، بے شک نہیں سنیں گے تیری۔ کیوں مردہ ہیں یہ لوگ؟ کیوں مردہ ہیں؟ کھاتے پیتے نہیں ہیں؟ نہیں، حقیقت نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ آگے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کی آنکھوں پر، ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر پردے ڈال دیے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی سماعت پر اور ان کی بصارت پر پردے ڈال دیے۔
اب کوئی حق بات ان کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، تو مولانا فرماتے ہیں کہ میرا غم سمجھنے کے لیے، اس حب الہی کو سمجھنے کے لیے تیرے دل کی پاکی ضروری ہے۔ آنکھ کا نور اس بات کو نہیں پا سکتا، آنکھ کے نور سے ساری کائنات کو دیکھ سکتا ہے، کان سے تو ساری کائنات کو سن سکتا ہے، آنکھ سے دیکھ سکتا ہے، مگر میری بات کو سمجھنے کے لیے دل خدا کی بارگاہ میں جھکنا ضروری ہے، دل کا صاف ہونا ضروری ہے۔ اب آپ کہیں گے کیا دل ایسے بھی ہوتے ہیں؟ ہاں، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، فرمایا پھر تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے۔ کیسے سخت ہو گئے؟ پتھر کی طرح ہو گئے۔ پھر فرمایا اور اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو سکتے ہیں دل۔ ہم تو مثال دیتے ہیں نا بھائی، دل اس کا پتھر کا بن گیا، لیکن اس سے بھی زیادہ سخت دل ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کے دل سے ایمان نکل جائے، حب الہی نکل جائے۔ اور جس کے دل میں حب الہی بھر جائے تو وہ معرفت کا گنجینہ ہو جاتا ہے، وہ معرفت کا خزانہ ہو جاتا ہے۔ اب دل کی سختی کا یہ عالم ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی حشر کے دن ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ کون سی کار چلا کر آیا ہے دنیا میں، کون سا بنگلہ بنا کر آیا ہے دنیا میں، کون سی چیزیں تو خرید کر لایا ہے، بلکہ فرمایا جائے گا الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سلامتی والا دل پیش کرے، سالم دل پیش کرے، جس میں حب الہی ہو، جس میں خدا کی یادیں ہوں، جس میں خدا کی تڑپ ہو۔ ایسا دل کون پیش کرے گا؟ ناظرین کرام، ہمارے دلوں کی صفائی کی ہمیں ضرورت ہے، دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، اور دل کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس عالم اجسام میں ہیں، ہم عالم اجسام میں ہیں۔ کون سے عالم سے آئے ہیں؟ ہم عالم ارواح سے آئے ہیں۔ ہماری روح کیوں تڑپ رہی ہے؟ عالم اجسام کی جو لوازمات ہیں، وہ شہوت ہے، انا ہے، تکبر ہے، غرور ہے، یہ عالم اجسام کے لوازمات ہیں۔ اور عالم ارواح کے کیا لوازمات ہیں؟ وہاں پہ رحمتوں کی بارش ہے، نور کی بارش ہے، وہاں نور کی بارش ہے۔ اسی لیے مولانا نے فرمایا ہر کسے کو دور ماندز اصل خیش، باز جو ید روزگار وصل خیش۔ میں نے جو چوتھا شعر آپ کے سامنے سنایا وہ اسی کی طرف ہے۔ اب یہ سارے وصال کی باتوں کو سمجھنے کے لیے، ساری کیفیتوں کو سمجھنے کے لیے دل کو پاک و مطہر کرنا ضروری ہے۔ درس نمبر 3 میں بس ہم یہیں تک اس کو روکتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے درس میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے رب کائنات، سننے والوں سے زیادہ کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، مولا دانستہ و نادانستہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین، تیری محبت سے ہمارے قلوب کو مزین و مالا مال فرما دے۔ مولا ہمارے قلوب کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر لے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے وسیلے سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔